बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम मौलाई माशरे में। हमेशा जब इंट्रोडक्शन हम लोग देते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो प्रोग्राम होता है उसके टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन जब हम लोग करबला के हवाले से बात करते हैं या इसकी जंग के हवाले से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि करबला एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और लोग इससे अब बेहतरीन तरीके से आशना हैं कि जो करबला की जंग हुई थी वो किसी एक ख़ास मकसद के तहत नहीं थी, बल्कि वो जंग पूरी सोसाइटी को बनाती है, हर एक को उसका हक देती है। इस जंग के हवाले से आप जब गुफ्तगू करते हैं तो आपको कई पहलू नज़र आते हैं और कई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि करबला की जंग में इतने सारे वाक़यात मौजूद हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सीखने को मिलती है। मौलाई माशरे में इस सब्जेक्ट को उठाना, इसका मतलब ये साफ़ है कि करबला की जो जंग है वो एक बेहतरीन माशरे की तरफ ले जाती है, वो बेहतरीन माशरा बनाने का हक़ रखती है। तो आज इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं चैनल विन के स्टूडियो में हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब क़िबला। नाज़रीन आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अगर करबला के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि करबला एक ऐसी चीज़ है जो लोग बिल्कुल अब आशना हो चुके हैं और इससे जानते हैं कि ये क्यों बपा हुई थी। लेकिन जब हम लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी आयतें हम लोगों के सामने आ जाती हैं, हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत हम लोग यहाँ से करें मौलाई माशरे में। सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है नाज़रीन, और उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि आज हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी है। सवाल मेरा यहाँ पर है सूरह माइदा की आयत नंबर 3 कि जब अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमतें तमाम कर दी हैं, तो उसमें फिर ये कहाँ से ज़रूरत आ पड़ी और या ऐसा क्या हुआ कि करबला बपा हो गई? जब दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, तो करबला बपा होने की क्या ज़रूरत पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि हम उस आय के सिलसिले में गुफ्तगू करें जहाँ पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है अल-यौम यअसल्लज़ीन कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौम अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यह आय करीमा जिसके ज़िम्न में आपने बयान फरमाया कि जब दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गईं, और वाक़ई ये बेहतरीन वो आयत है जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है कि उस दिन को तलाश करें कि जिस दिन हमारा दीन कामिल हो गया था और नेमतें तमाम हो गई थी। वो कौन सा दीन है? ये तो ख़ुद मुअय्यन होना चाहिए और मुअय्यन है भी, लेकिन तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम है कि जाएँ कुरान करीम की इस आयत को जब पढ़ें तो उस दिन को देखें। रवायात में, तारीख़ में 18 ज़िलहिज रोज़ गदीर है। लेकिन जो आपका सवाल है वो बेहतरीन सवाल कि जब दीन कामिल हो गया, नेमतें तमाम हो गईं, तो फिर करबला की क्या ज़रूरत पड़ी कि करबला जैसा क़याम किया जाए और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना पूरा घर बार कुर्बान कर दें दीन की राह में। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नए दीन को बताने के लिए नहीं निकले थे। अगर ये सवाल बहुत अहम था आपका, क्या इकमाल दीन के बाद क्या दीन में कुछ रह गया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे मुकम्मल करने के लिए निकले? क्योंकि आयतें गवाही दे रही हैं। जी, दीन कामिल था, नेमतें तमाम थी, लेकिन हर दीन के साथ, न फ़कत दीन इस्लाम के साथ, हर दीन के साथ एक जो मुश्किल पेश आती है वो ये कि साहिब दीन के जाने के बाद, यानी जो दीन लेकर आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए, नबी अकरम के बाद जब रहबरी मुंतकिल हुई और आई मौलाए मुत्तकियान तक, वहाँ के बाद दीन में काफ़ी चेंजेस और काफ़ी तब्दीली और काफ़ी बदलाव आए। क्योंकि गदीर का दिन मुअय्यन था
کہ اب رسول اکرم کے جانشین علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جی، اور یہی وجہ بنی کہ الیوم یئس الذین کفروا، کفار جو مایوس ہوئے دین سے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کے بعد جانشین ایک ایسی ذات بن رہی ہے جو تقوی میں، علم میں، تدبیر میں، یعنی گویا نفس پیغمبر، یعنی خود پیغمبر کے بعد آ گئے. یعنی اس طرح جب جانشین مقرر ہوا تو مایوسی ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ جو نظام، وہ جو سسٹم خدا نے معین کیا تھا، اس نظام کو چینج کیا جانے لگا. اچھا، یعنی غدیر کے بعد احسنتم، یعنی مسیر خلافت اور مسیر امامت اور مسیر جانشینی کو چینج کیا جانے لگا. اس کے بعد اب دین میں بدلاؤ آ رہا ہے، اب دین میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. اب دین کے نام پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. امام حسین کوئی نیا دین نہیں لے کے، اسی وجہ سے انشاءاللہ ہم یہ آپ کے پروگرام میں عرض کریں گے کہ امام نے روز عاشورہ لوگوں سے کہا کیا میں نے کسی حلال محمد کو حرام کیا یا کسی حرام محمد کو حلال کیا؟ یعنی میں وہی دین جو پیغمبر کا دین ہے، جو نبی اکرم لے کر آئے، اس دین کو جو تم چینج کر رہے ہو، اس دین کو جو تم تبدیل کر رہے ہو، در حقیقت قیام کربلا اس تحریف اور اس تبدیلی کے لیے ہے جو نبی کے بعد لائی جائے. میں ایک دو مورد وہ بھی بیان کر دوں جہاں خود امام حسین نے لوگوں کو دعوت دیا. میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، حضرت نے ایک خط لکھا بصرے کے نام، چونکہ قیام کربلا سے پہلے بہت سے خط اور لیٹر حضرت نے کئی شہروں میں بڑے اور بزرگوں کے نام لکھا. حتیٰ حضرت کا خطبہ منا نہایت مشہور خطبہ ہے، جہاں پر حضرت نے ذمہ داروں کو خطاب کر کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سنت پیغمبر کو پامال کیا جا رہا ہے، قرآن کو نابود کیا جا رہا ہے، قرآن کے پیغامات کو دبایا جا رہا ہے، تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تمہاری ایک بارش کی زمین چھن جائے تو تم خاموش نہیں بیٹھتے. بالکل، دین بلوے عام میں پامال ہو رہا ہے، لہٰذا کربلا پامالی دین کو بچانے کے لیے بپا ہوئی ہے. احسن تم دین تو کو یہ کہہ سکتے ہیں آگا، جیسا ہم لوگ مطلب اکثر سنتے بھی رہتے ہیں کہ غدیر کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، اس لیے کربلا. احسن تم طیب اللہ. اگر پوری آپ کی، میں اتنی دیر تک جو بات کر رہا تھا اس کا نچوڑ آپ نے گویا اس طرح پیش کیا، غدیر بھلانا سبب بنا کربلا کی بقا کا. کیونکہ اگر غدیر زندہ ہو، غدیر موجود ہو، غدیر لوگوں کو یاد ہو تو پھر کربلا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر اسی نظام پر، اسی سسٹم پہ معاشرہ چلے گا. لہذا امام حسین علیہ السلام، چونکہ غدیر سے دوری یعنی سنت نبی سے دوری، غدیر سے دوری یعنی قرآن مجید سے دوری. آپ دیکھیے امام حسین نے جو خط لکھا، میں عرض کر رہا تھا بصرے والوں کو، تو حضرت نے کہا کہ قد بعثت الیکم بہذا الکتاب، قد بعثت الیکم رسول، میں اپنا ایک پیغمبر تمہاری، یعنی میں اپنا ایک سفیر تمہاری جانب بھیج رہا ہوں، بہذا الکتاب، ایک خط کے ساتھ، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ نَبِيِّهِ. امام حسین کوئی نیا پیغام نہیں دے رہے تھے، امام فرماتے میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کتاب خدا اور سنت نبی کی جانب. معلوم ہے کہ یہ معاشرہ کتاب خدا، جیسے اگر آپ کتاب خدا پہ عمل کر رہے ہوں، سنت نبی پہ عمل کر رہے ہیں، تو میں کہوں ساجد صاحب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کتاب خدا کی جانب، آپ کہیں گے ہم پہلے سے کتاب خدا پہ عمل کر رہے ہیں. بالکل. امام حسین فرمانے میں تمہیں سنت نبی اور کتاب خدا کی جانب دعوت دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيَتْ. تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ نبی کی سنتیں مردہ کی جا رہی، پامال ہو جا رہی، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے. اب ایسے دور میں خاموش بیٹھنا نہیں ہے. بالکل. لہٰذا امام نے کئی مقامات میں ایک جگہ پہ اور عرض کروں کہ آپ کا سوال کہ واقعاً کربلا دین جدید اور نئے دین کو لانے کے لیے نہیں ہے، بالکل وہی دین جو نبی لائے ہیں اس کو بچانے کا نام ہے کربلا. لہذا جناب فرزدق بہت ہی مشہور شاعر ہیں، جب سرکار امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو امام نے جناب فرزدق کو مخاطب کر کے کہا یا فرزدق ان ہؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان. اے فرزدق ان لوگوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کو اپنا لیا، یعنی اب ضروری ہے کہ انہیں دوبارہ اطاعت رحمان میں لایا جائے. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَابْتَلُوا الْحُدُودَ. انہوں نے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے، حدود الہی، احکام الہی کو پامال کر رکھا ہے. وَشَرِبُوا الْخَمُورَ. یہ شراب خوار ہو گئے.
وَاسْتَعْصَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، فقراء اور مساکین کے مال کو یہ اپنا مال سمجھ بیٹھے. دین آیا ہے فقراء اور مساکین کو غربت سے نکالنے کے لیے. بالکل. اب انہوں نے فقراء و مساکین کے مالوں کو چھین لیا ہے. وَأَنَا أَوْلَ مَنْ قَامَ بِنُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، اب میں چونکہ حسین ہوں، میرے بارے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، تو پھر مجھ پر واجب ہے کہ میں دین کی نصرت کو نکلوں. بس کربلا دین جدید کا نام نہیں ہے، کربلا نصرت دین کا نام ہے. بالکل. لہذا اگر اس معنی کو ہم سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں گے کہ وہ جو پامالی دین کی ہو رہی تھی، یا یوں کہوں آسان، دین کے نام پر جو بے دینی پھیلائی جا رہی تھی، کربلا اس چیز کو روکنے کے لیے آئی تھی. اور کربلا نے بتا دیا کہ دین حقیقی کیا ہے، اور شیطان جو دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہا ہے وہ کیا ہے. بالکل. اور شاید کربلا جو جنگ ہے وہ جیسا کہ ہم لوگ نے کہا تھا کہ آپ کو حق کا راستہ دکھاتی ہے، صحیح پہچان بتاتی ہے، سچائی کے اوپر یہ جنگ ہوئی ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ایکچولی ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہم لوگ کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں. اچھا آگا ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مطلب غدیر اور کربلا میں مطلب 40-50 سال کا فرق ہوگا، تو کیا اتنے حالات خراب ہو گئے تھے؟ کیونکہ مطلب حالات تو خراب ہو تو 2-4 مہینے میں ہو جاتی ہے، لیکن کسی دین کے لیے اتنی ساری چیزیں مطلب ہونے لگیں اور لوگ دین سے دور جانے لگیں اور غلط انسان کا ساتھ دینے لگیں، تو یہ ساری چیزوں میں کافی ٹائم لگا ہوگا. اور پھر جا کے کربلا یعنی شہادت اگر پیش کی ہے تو بڑی بات ہے. مطلب یہ 40-50 سال میں حالت پوری خراب ہو چکی تھی. جی اچھا سوال کیا آپ نے. حتی قرآن نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے. ہاں. یعنی اگر آپ قرآن کو دیکھیں نا، قرآن نے، ہم قرآن کریم کو کبھی اس طرح پڑھے کہ قرآن سے ہم چیزوں کو سمجھے. قرآن نے یہ امکان دیا تھا کہ تم لوگ ایسا کر سکتے ہو. یعنی قرآن نے زمانے پیغمبر میں فرمایا تھا. میں سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں دیکھ رہا تھا جہاں قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول تھے، یعنی ان سے پہلے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، دین تھے. اب قرآن مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے افإن ماتا او قتلا، اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو پھر تم جہاں سے چلے تو وہیں لوٹ جاؤ گے. یعنی رسول جس گندے معاشرے سے تمہیں نکال کر ایک بہترین معاشرے تک لائے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول کے جانے کے بعد تم پھر لوٹ جاؤ گے. دیکھیں قرآن بھی بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا. وَمَن يَنْقَلِبْ، اس کے بعد قرآن نے بڑا اچھا لہجہ اپنایا. قرآن نے کہا کہ تم اگر لوٹ گئے نا تو اس میں خدا کو نقصان نہیں ہے، یہ تمہارا نقصان ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ خدا کو نقصان نہیں پہنچاتا جہاں سے تمہیں نبی لے کر چلے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس انحراف، قرآن یوں داستانیں نہیں بتاتا، قرآن یوں افسانے نہیں بتاتا. قرآن ان خطروں سے ہمیں آگاہ کرتا ہے جو آئندہ پیش آنے والے ہوں. زمان نبی میں قرآن کریم مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ رسول بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو جس طرح گزشتہ رسولوں کی امتیں پھر گئی تھیں، کہیں تم بھی تو نہیں پھر جاؤ گے. یعنی معلوم ہوا کہ غدیر کے واقعے کے بعد جو تحریف اور انحراف آنے والا تھا اس کی خبر قرآن نے دیا تھا. اگر یہ معاشرہ ہوشیار ہوتا، سمجھدار ہوتا تو قرآن کی اس آیت کو فقط تعویذ بنا کے نہیں رکھتا. قرآن نے اگر بتایا کہ یہاں خطرہ ہے تو غدیر کے بعد، اور اسی خطرے کی جانب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی. جب غدیر کو ختم کیا جانے لگا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک معاشرے میں، حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایسا نہیں کہ بعد از نبی یہ سارے خطرات آئے. یہ سارے خطرات منافقین کی شکل میں، قرآن کی آیتیں گواہ موجود تھے. زمان پیغمبر میں ان منافقین کو یہ موقع ہی نہیں تھا یہ سر اٹھائیں. یہاں پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، یہاں وہ خطرات آئے، تبدیلیاں آئیں، انحرافات آئے، اور واقعہ کربلا نے آ کر دوبارہ لوگوں کو وہ دین بتایا جو دین حقیقت دین تھا اور جسے نبی اکرم لے کر آئے. یقیناً. اور شاید آج پوری دنیا میں جو مقبولیت حاصل ہے کربلا کو، وہ اسی بنا پر ہے
کہ جو کام کربلا میں ہوا ہے اور جس طرح سے قیام کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے، وہ مطلب پوری دنیا میں آج تک کبھی کسی نے ایسا قیام نہیں کیا ہے۔ آگا ایک چیز اور میں اس میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ جب ہم لوگ معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی پیش ہوئی تب سے لے کر آج تک الحمدللہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم لوگ منا رہے ہیں، ان کے قیام کو یاد کرتے ہیں، ان کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے یہ ایک معاشرے کی طرف، بہتر معاشرے کی طرف لوگوں کو لے جا رہی ہے، لے جا سکتی ہے، یا یہ عزاداری کے ذریعے ہم ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں؟ جی، عزاداری سید الشہداء، دیکھیں ہم کہتے ہیں کربلا درسگاہ، جی، یہ زبانی لفاظیاں نہیں ہیں ہاں، کہ کربلا درسگاہ۔ اگر انشاءاللہ کبھی ہم لوگ حیات رہی تو ہم اس پہ بھی گفتگو خوب مستقل ایک ایپیسوڈ اس پہ کر سکتے ہیں کہ درسگاہ کربلا نے کون سے چینجز کیے، کون سی تبدیلیاں لے آئی، کتنے لوگ عزاداری سید الشہداء سے اثر قبول کر کے متاثر ہو کر یہاں تک ہے۔ میں ایک دو نام فقط جلدی لے لوں جو کربلا نے سب پر اثر انداز ہوئی ہے، کربلا نے سب کو متاثر کیا۔ ایک جو ہے آنٹون باراس، یہ مسیحی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی باقاعدہ، الحسین فی الفکر المسیحی، حسین مسیحیوں کی فکر میں۔ حتیٰ ایک ادریس مغربی ہے، انہوں نے کہا شیعنی الحسین، مجھے حسین نے شیعہ بنایا۔ یعنی یہ درسگاہ کربلا کو اگر آپ دیکھیں نا، کربلا کی درسگاہ اور کربلا کی عزاداری سید الشہداء ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سماج، میں آپ کو سوال بدل کے یوں کہوں گا کہ ایک بہترین سماج اور ایک بہترین معاشرہ بغیر کربلا کے بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر آپ ایک بہترین معاشرے کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کربلا یاد کرنا پڑے، چونکہ جس کا مقصد ہی کیا تھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اصلاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز خراب ہو جائے اس کو صحیح کر دیا جائے، یہ اصلاح ہوتا ہے۔ خوب ہر آدمی اصلاح کا دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں اور گزشتہ دور میں بھی اگر آپ، قرآن نے بھی کہا ان مفسدین سے کہو کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، تو کہتے ہیں نہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن کربلا وہ جگہ ہے جس نے اصلاح کے لیے قیام کیا اور ہر چیز کو کربلا نے متاثر کیا۔ اب بسا اوقات بعض مصائب کے جملے پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پتھر روئے، چرند روئے، پرند روئے، یعنی جب جمادات، نباتات سرکار سید الشہداء کی شہادت سے متاثر ہو رہے ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کیسے کربلا سے متاثر نہیں ہوگا؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ خلوص، بالکل، ایثار، مروت، جی، ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا، عبادت، بندگی، امام کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا، امام کا ادب، خدا کی بندگی، یہ تمام چیزیں جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں نہیں آتی۔ کربلا میں ایثار، کربلا میں خلوص، کربلا میں بندگی، کربلا میں ایک بہن کی بھائی سے محبت، ایک بھائی سے بہن کی محبت، ایک بیٹے کی باپ سے محبت، ایک باپ کی بیٹے سے محبت، حتیٰ ایک بھتیجے کی اپنے چچا سے محبت، ایک چچا کا اپنے یتیم بھتیجے سے محبت۔ یعنی اگر کربلا کو پیش کیا جائے تو کربلا فضائل کی ایک مکمل دنیا ہے۔ تو یہی چیزیں تو معاشرہ بناتی ہیں، یہی چیز معاشرہ اسی چیز کو عزاداری سید الشہداء میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہی چیزیں، اور اس کے علاوہ ہم کون سی ایسی جگہ پر بیٹھ کر ایک معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں؟ ہم 2 مہینہ 8 دن تک مجلسوں میں خلوص کا ذکر کریں گے تو ہمارے معاشرے میں خلوص آئے گا، ایثار، وفاداری، خدا سے جو عہد کیا ہے، بندگی، یہ تمام چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ در حقیقت کربلا ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے سامنے جا کر ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے۔ جیسے ایک آئینے کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایک مکمل تصویر دکھاتا ہے، آپ کے عیب آپ کو بتائے گا، آپ وہاں سے اپنے عیب کو دور کریں۔ حتیٰ میں خود آپ کی خدمت میں بہت جلدی باتیں عرض کروں کہ اگر عزاداری سید الشہداء کے آثار پوچھے جائیں، سب سے پہلی چیز تو ایک معاشرے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایک معاشرہ پاک ہو،
ہم اور آپ سب لوگ ہمارے طہارت ضروری ہے، جیسے جو معمولی لوگ ہیں یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا وجود پاک ہونا چاہیے۔ کربلا کا سب سے پہلا کام یہی ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فعلی مثل الحسین فلیبق الباقون فإن البقاء علیہ یحط الذنوب العظام۔ حسین کی ذات پر گریہ کرنا چاہیے، کیونکہ گریہ امام حسین پر انسان کے بڑے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ بس پہلے ایک معاشرہ گناہوں سے پاک ہو، یہ گریہ امام حسین۔ حتیٰ جو سانس آپ لیتے ہیں، میں روایت دیکھ رہا تھا، نفس المحموم لظلم نہ تسبیح وہمہ لنا عبادہ، اگر آپ ایک آہ لینا یا امام حسین، یہ ایک جملہ سبحان اللہ ہے، وہمہ لنا عبادہ، امام کے غم میں آپ مغموم ہو جائیں، یہ عبادت ہے۔ یہ حتیٰ سب سے بڑی چیز ایک معاشرے کے صحیح کرنے کے لیے اس معاشرے کا دل زندہ ہو۔ بے شک دل مردہ ہو جائے تو معاشرہ مردہ ہے۔ روایت میں ملتا ہے من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ایسی جگہ پر آئے، ایسی مجلس میں آئے جہاں ہمارا ذکر زندہ ہو، ذکر کیا جاتا ہے، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس انسان کا دل زندہ ہوگا۔ بس مجالس امام حسین دلوں کی زندگی کا نام ہے، بالکل۔ اور دل زندہ ہو تو معاشرہ زندہ ہے، دل معاشرہ مردہ ہو تو معاشرے کا کوئی معنی نہیں۔ بس اب بہت اچھی اچھی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ عزاداری سید الشہداء میں ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ بھی فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں ان کا یقیناً ضمیر بھی زندہ ہے، دل بھی زندہ ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، اور وہ معاشرے کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو عزاداری سید الشہداء ہے وہ صرف ایک عبادت تک محدود نہیں ہے ہم لوگوں کے درمیان، بلکہ وہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کا کام کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ آج سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سسٹمیٹک کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کے نام پر نہ جانے کون کون سا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی ہی ہے، سوسائٹی۔ اگر وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی سوالات آپ سے کرتے، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو جی ہاں ناظرین، معاشرہ اگر بہتر بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے 20-25 منٹ میں بات مکمل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہم لوگ یہاں پر چھوٹی موٹی باتیں کر کے پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بہتر معاشرہ بنانے کی ہم لوگ امید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کچھ اور پوائنٹس ایسے ہوں گے جس پر ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ برائے کرم آپ تمام سے گزارش ہے کہ ملاقات ضرور کریے گا اس پروگرام میں مولائی معاشرے میں۔ دیجیے اجازت، ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔